अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शाहीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम और कानून। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश होती है कि जो अवाम के हवाले से जितने भी अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। तो नाज़रीन, आपने लफ्ज़ सुना होगा कंज्यूमर। कंज्यूमर मायने यही होता है ख़रीदार। अगर बात की जाए, अगर मुल्क के अंदर की महंगाई के हवाले से बात की जाए या दीगर जो होते हैं, वापडा का महकमा ले लें, TNT का ले लें, मुख्तलिफ महकमे जात जो होते हैं वहाँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो आवाम को तकलीफ़ होती है, दरपेश होते हैं। अगर अशाए खुदनोश के हवाले से बात की जाती है, जिस तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सूबाई हुकूमतें होती हैं, उस हवाले से इंतज़ामी मशीनरी होती है जो कंज्यूमर के हवाले से जो अपने फंक्शन करती है, और मुख्तलिफ उनके महकमे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जो कंट्रोल में नहीं आते और आवाम को तकलीफ़ होती है। तो ये इसके साथ साथ जो हम बात करेंगे, आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ मैं ये बात भी बताता चलूँ आपको, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सारिफ के हवाले से जिसको ख़रीदार भी कहा जाता है करारदाद, तो पाकिस्तान भी वो मुल्क है जो उस करारदाद का हिस्सा है। तो इसी के मुतल्लिक़ हम कोशिश करेंगे। जो आज हमारे साथ मारूफ लायर हैं अदनान ज़कोड़ी, एडवोकेट, हाई कोर्ट साहब, उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और उनसे हम इसी हवाले से अवेयरनेस के हवाले से, ताकि आप तक आसानी से, अगर आपकी इंतज़ामी मशीनरी आपकी आवाज़ आपकी नहीं सुनती, आपके मसाइल हल नहीं होते, तो कानून के अंदर क्या ऐसी कोई गुंजाइश है या नहीं है। ये जो कंज्यूमर है, जो ये सारिफ है, जिसको ख़रीदार भी कहते हैं, इसका मकसद क्या है, क्या मकासद है, और किस तरीके से सारिफ अपना हक़ इसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले अदनान ज़कोड़ी साहब आपसे ये पूछेंगे कि जिस तरह मैंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान भी मेंबर है उस करारदाद का, तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कंज्यूमर कोर्ट वगैरह कुछ है ऐसी या नहीं है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़ुबैर शाहीन साहब, आज का जो मौजू आपने मुंतखब किया है और चुना है, एक सारिफ के हवाले से और एक ख़रीदार के हवाले से, तो यकीनन इस मौजू के इंतखाब पर भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक कंज्यूमर के हवाले से, ख़रीदार के हवाले से या गाहक के हवाले से कोई कवानीन मौजूद हैं या नहीं, तो इस निस्बत हमारे जो 4 सूबे हैं हमारे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, और इसके अलावा जो कैपिटल एरिया है हमारा इस्लामाबाद, इन तमाम सूबों ने बशमूल हमारे कैपिटल इस्लामाबाद, इन्होंने सारिफ के हवाले से और कंज्यूमर के हवाले से और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के हवाले से कवानीन पास किए हैं और कवानीन बनाए हैं। जिस तरह के हमारे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1995 को बनाया गया, और इसी तरह फिर NWFP में जो कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा है 1997 में बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और फिर साल 2003 में बलूचिस्तान का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, और 2005 में पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसी तरह साल 2014 में सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। और इन तमाम कवानीन का जो एक मकसद है और एक गरज है, वो है कंज्यूमर को, गाहक को और ख़रीदार को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना। जिस तरह के हमारे मुआशरे में और हमारे मार्केट्स में और बाज़ारों में और मंडियों में डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं किसी ख़रीदार को और गाहक को, इसके अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले कंपनियां जिस तरह की TCS है, लेपर्ड है, या हमारे बस सर्विसेज और बस टर्मिनल्स हैं, और इसके अलावा जो ठेकेदार हैं, तो इस कानून में एक कंज्यूमर को बहुत अच्छी तरह और बहुत बेहतर अंदाज में प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा आज का पढ़ा लिखा कंज्यूमर और सारिफ अपने कानूनी हक के लिए भी न किसी अथॉरिटी के पास जाता है और न किसी अदालत के फोरम पर जाता है। तो इनकी वजह से और हमारे इन सुस्तियों की वजह से और इन कानून से नावाकफी की वजह से और आगाही ना होने की वजह से हमारे बाज़ारों में, मंडियों में, मार्केट्स में और दीगर तिजारती जगहों के ऊपर चोर बाजारियाँ भी हैं, गलत बयानियाँ भी हैं, और रेट भी जो हैं वो निर्खनामों से बढ़कर हैं। तो ये कवानीन मौजूद हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। बस सिर्फ ये है कि एक सारिफ को एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर ले और फिर उसके बाद उसकी दादरसी होगी। अच्छा वकील साहब, आप ये बताएं, अगर कोई भी ख़रीदार सारिफ, अगर उसको कोई चीज़ ऐसी होती है
یا اگر کہا جائے ایکسپائری کہا جاتا ہے، ڈیفیکٹو کہا جاتا ہے، کوئی غلط چیز دی جائے تو اس حوالے سے اس کا کیا کردار آگے صارف کیا کرنا چاہیے صارف کو؟ محترم زبیر صاحب، ہمارے جو اقوام متحدہ ہے اس نے ایک صارف کے لیے گائیڈ لائن بتائی ہوئی ہے کہ اگر ایک صارف ایک خریدار مارکیٹ میں جاتا ہے تو جو پروڈکٹ وہ خریدتا ہے یا خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس پروڈکٹ کے مینوفیکچر ڈیٹ کو دیکھے کہ یہ کب بنایا گیا ہے یہ پروڈکٹ، اور اسی طرح ایکسپائری ڈیٹ کو بھی چیک کرے، اور جس فرنچائز سے یا جس تاجر سے یا جس منڈی سے کوئی چیز یہ صارف خرید رہا ہے اور پرچیز کر رہا ہے اس سے اس کی لسٹ بھی لے لے کہ اس کی پرائس لسٹ کیا ہے، جس کو نرخنامہ بھی عام طور میں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس پروڈکٹ کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی تفصیل سے پڑھ لیا کرے، اور یہ پروڈکٹ جو ہے اس کے کمپوننٹ بھی پڑھ لیا کرے کہ یہ کس چیز سے ترکیب ہوا بنا پڑا ہے اور اس کے کیا کیا اجزاء ہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی گاہک کسی پروڈکٹ کو خریدتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کے جو انگریڈینٹس ہیں یا کمپوننٹس ہیں وہ اس کے صحت کے لیے اچھے نہ ہو۔ فرض کرو اگر آپ کوئی داڑھی یا سر کے بالوں کو رنگ دینے کے لیے کوئی کلر خریدتے ہیں یا کوئی کریم لیتے ہیں تو اس کے جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں یا وہاں پر جو انتباہی الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کا بھی اس کنزیومر کو پتہ ہو۔ اور یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے انہوں نے اس نسبت گائیڈ لائن بتائی ہوئی ہیں کہ یہ مسٹ ہونے چاہیے ایک پروڈکٹ کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو کنزیومر ہوگا وہ جب کسی سے کوئی چیز پروڈکٹ خریدے گا پرچیز کرے گا تو اس سے ایک رسید بھی لے گا اور اس کی قیمت اور ڈیٹ آف پرچیزنگ بھی اس کے اوپر تحریر ہوگی۔ تو یہ گائیڈ لائنز ہیں، اگر کوئی فرنچائز والا یا کوئی تاجر وہ ان گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس صارف اور خریدار کے پاس دو ریمیڈی ہیں، یا تو وہ جو ضلع انتظامیہ ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب اس کو اپلیکیشن دیں گے اور یا پھر یہ عدالت کو رجوع کریں گے۔ دراصل میں یہ بھی گائیڈ لائن ہے کہ اگر کوئی پروڈکٹ فروخت کیا جائے تو وہاں کے جو عام طور پر زبان بولی جاتی ہے اسی زبان میں اس کے انگریڈینٹ اور کمپوننٹس اور دیگر ہدایات اسی زبان میں تحریر کیے جانے چاہیے، وگرنہ ایسی پروڈکٹ کو کوئی دکاندار ڈسپلے میں رکھ بھی نہیں سکتا اور نہ اس کو ایگزیبٹ کرا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس خریدار کو اس پروڈکٹ سے کوئی ضرر اور نقصان پہنچتا ہے یا وہ پروڈکٹ جس طرح کی اس کو بتایا گیا ہوتا ہے بذریعہ وارنٹی یا گارنٹی اور وہ پروڈکٹ اس طرح نہیں ہوتا تو پھر اس صارف کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ یا ڈپٹی کمشنر صاحب کو اپلیکیشن گزارے اور یا پھر جو ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ اتھارٹی ہیں اور یا پھر عدالت کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے ہی دادرسی طلب کریں۔ عدالت وہی جو کنزیومر کورٹ، اور وہ عدالت جو کہ کنزیومر کورٹ ہے، ہمارے روڈوں کے اوپر اس کے اشتہارات لگائے گئے ہیں صارف عدالت اور کنزیومر کورٹ کے حوالے سے، اور ان قوانین کے آگاہی کے حوالے سے آج کا یہ موضوع جو ہے وہ قابل تحسین ہے کہ ہمارے جو کنزیومر ہیں، کیونکہ انسان کا اس دنیا میں سب سے زیادہ جو واسطہ پڑتا ہے وہ خرید و فروخت سے پڑتا ہے، اور اس خرید و فروخت میں ہمارا پاکستان جو ہے بدقسمتی سے اس میں غلط بیانیاں بھی کی جاتی ہیں، اس میں ہمارے مارکیٹس اور بازاروں میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اور غیر معیاری اشیاء بھی فروخت کی جاتی ہیں، مضر صحت اشیاء بھی فروخت کی جاتی ہیں، حفظان صحت کے خلاف اشیاء بھی فروخت کی جاتی ہیں، اور اسی طرح کوئی پرانے پارٹس کو نیا پارٹس دکھا کر فروخت کی جاتی ہیں۔ تو وکیل صاحب جس سے آپ بتا رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ جو کنزیومر کورٹ ہے اس کی جو افادیت پاکستان میں زیادہ ہونی چاہیے، تو پاکستان کے لوگوں کو اس حوالے سے میرے خیال اویئرنیس نہیں ہے عوام کو، ورنہ جس سے آپ بتا رہے ہیں سب فراڈ دھوکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، تو کنزیومر کورٹ کی اہمیت کا بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں زبیر صاحب، اگر یہ قوانین کما حق اپلائی کیے جائیں جو کہ ہمارے کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے ہیں تو یقین مانے ہمارا یہ معاشرہ یہ ریاست مدینہ بن جائے گا، کیونکہ بہت ہی زیادہ طور کے اوپر ایک کنزیومر کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے اس میں،
اور جو غلط بیانی کرنے والے افراد ہوں گے یا تاجر ہوں گے یا فرنچائز والے ہوں گے یا کسی مل اور فیکٹری اور ان کے مالکان ہوں گے، ان کے خلاف تادیبی اور سخت سے سخت کارروائی اس عدالت میں بھی کی جا سکتی ہے، اور جو اتھارٹی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب وہ بھی اس کو سیل کر سکتا ہے۔ اور جو یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں بھی ہر سال 15 مارچ کو یوم کنزیومر کے طور پر منایا جاتا ہے، جس طرح کی دیگر ترقی یافتہ ممالک میں بھی 15 مارچ ہر سال یوم کنزیومر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور یہ قانون جو ہے یہ سب سے پہلے یہ جاپان میں بنایا گیا تھا 1968 میں، اور پھر جاپان کو دیکھا دیکھی دیگر ترقی یافتہ ممالک نے بھی اپنے ہی ممالک میں کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے قانون سازیاں کی، جو کہ بالآخر 1995 میں ہمارے پاکستان نے بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کا حصہ بن کر پراپر اس میں قانون سازی کی، اور اسلام آباد کی حد تک کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا گیا۔ تو اگر اس کے علاوہ، یہ تو پروڈکٹ کی بات تھی، اگر کوئی کمپنی آپ کو سروس پرووائڈ کرنے والی ہے، جس طرح کہ ہمارے بس سے ہیں کہ وہ اگر کسی کنزیومر کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم فرض کرو ڈی خان سے کراچی تک آپ کو آرام دہ سفر بھی مہیا کریں گے، ماحول بھی صحیح مہیا کریں گے، اور یہ ہماری جو گاڑی ہے وہ اے سی کوچ ہے اور اتنے گھنٹوں میں یہ کراچی پہنچتی ہے اور اس ٹرمینل پر یہ سٹاپ بھی کرتی ہے۔ اب اگر وہ بس والا اور اس بس کی کمپنی والا اس طرح نہیں کرتا جس طرح کہ اس نے ایک وعدہ کیا ہے، تو اس کمپنی کے خلاف اور اس بس میں جو وہ کمپنی ہے وہ جو ہمیں سروس پرووائڈ کر رہی ہے کنزیومر کی حیثیت سے، تو اس کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ اور ہمارے کنزیومر کورٹس نے جو صارف آئے تھے عدالت سے رجوع کرنے کے لیے اور دادرسی حاصل کرنے کے لیے، ان کے کونسل فی بھی ڈگری ہوئے ہیں، ان کو اسپیشل ڈیمیجز بھی دیے گئے ہیں، ان کو ادر ڈیمیجز بھی دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کمپنی کے جو قصوروار لوگ تھے ان کو بھی سزا بطور جرمانے سنائے گئے ہیں۔ اور کنزیومر کورٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ 7 دن قید بامشقت میں اس شخص کو رکھے جو کہ غلط پروڈکٹ فروخت کرتا ہے اور غلط بیانی سے فروخت کرتا ہے، دھوکہ اور فراڈ کے ذریعے اگر کوئی چیز فروخت کرتا ہے یا ڈیفیکٹیو پروڈکٹ فروخت کرتا ہے یا کوئی سروس اس طرح نہیں دیتا جس طرح کہ اس نے اپنے اشتہار میں بنایا ہوتا ہے، جس طرح کہ ہمارے جو یہ اگر ہاؤسنگ کالونیاں کہہ لیں یا شاید خود نوش میں لے آئیں، ریسٹورنٹ مثال اڈے وغیرہ، یہ تمام چیزیں بات وہی آتی ہے، جو بھی انسان اگر جو پاکستانی کسی چیز کا بھی اگر وہ خریدار ہے، صارف بندہ ہے، تو کنزیومر کورٹ کے اس پہ حقوق حاصل۔ یہ جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں کالونیاں بنائی جا رہی ہیں اور خصوصاً غیر رجسٹرڈ کالونیاں، اور پھر ہم وہاں پر کوئی پلاٹس وغیرہ پرچیز کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اشتہارات میں ہمیں کہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو نکاسی بھی بنا کر دیں گے، پبلک پارکس بھی بنا کر دیں گے، مسجد بھی دیں گے اور نالی وغیرہ اور روڈ بلیک ٹاپ، اور یہ نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے وعدے کے، بلکہ یہ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک صارف کی حیثیت سے کنزیومر کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور کنزیومر کورٹ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ جو پروڈکٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کو دوبارہ ریپلیس کروا دے کمپنی کے ذریعے سے، یا جو آپ نے اس کو پیسے دیے وہ پیسے آپ کو واپس دلوا دے، جس طرح کے کئی کیسز ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے بھی ہیں کہ یہاں پر الیکٹرانکس کی دکان والوں نے ایک کنزیومر کو یہ کہا تھا کہ یہ جو اسٹیبلائزر ہے یہ کاپر ہے، 100% یہ کاپر کا بنا ہوا ہے، تو جیسے ہی وہ کنزیومر گھر لے گیا اور اس نے 2-3 ہفتے چلایا تو اس کی کوئی پراگرس نہیں تھی، پھر وہ کسی میکینک سے رابطہ کرتا ہے اور اس نے بتایا کہ یہ کاپر اس میں 100% نہیں ہے، تو اس نے بھی کنزیومر کورٹ سے رجوع کیے ہیں اور اس کنزیومر کورٹ نے پھر ان کے خلاف فائنز بھی لگائے ہیں اور اس کنزیومر کی دادرسیاں بھی کی ہیں۔ تو کنزیومر کے جتنی بھی رائٹس ہیں، اور جہاں پر بھی ایک فرد کنزیومر بن رہا ہوتا ہے تو جہاں پر کنزیومر بنے گا اس کا حق پہلے سے بن جاتا ہے، تو اس حق کی اگر کوئی طلب کرے گا اور اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ عدالت بھی جا سکتا ہے، لیکن عدالت کا ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ عدالتیں جو ہیں انہوں نے اپنا ایک پروسیجر دیا ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک سفید کاغذ کے اوپر عدالت سے رجوع کرنے سے 15 دن پہلے آپ نے اس دکاندار کو اور اس تاجر کو ایک لیگل نوٹس دینا ہے، اور اس لیگل نوٹس میں آپ نے ان تمام باتوں کو لکھنا ہے کہ میں نے آپ سے یہ چیز فلاں تاریخ کو پرچیز کی تھی، یہ اس کا رسید ہے، اور جو آپ نے کہا تھا
اس طرح کا یہ چیز نہیں نکلا تو آپ ایسا کریں کہ مجھے یا یہ چیز تبدیل کر کے دیں یا آپ واپس کر لیں، اور میرے جو نقصان ہوئے ہیں کرائے کے یا رکشے کے یا دیگر مجھے جو ذہنی کوف پہنچا ہے آپ کی اس پروڈکٹ سے، آپ میرے اس کا مداوع کر لیں، بصورت دیگر میں پھر کنزیومر کورٹ سے رجوع کروں گا۔ یہ ایک لیگل نوٹس اس فرنچائز والے کو یا اس تاجر کو ارسال کریں، اور اس نوٹس کا جو رسید ہوگا بذریعہ اگر آپ پوسٹ آفس کرتے ہیں یا کوریئر کرتے ہیں تو یا ٹی سی ایس کے ذریعے، تو اس کی ایک رسید آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے۔ پھر جب آپ کنزیومر کورٹ جائیں گے تو وہاں پر آپ نے اپنے دعوے کے ساتھ یہ لیگل نوٹس بھی لفظ کرنا ہے، لیکن اس کا بھی ایک دورانیہ ہے کہ لیگل نوٹس کے جواب نہ آنے تک پھر نیکسٹ آپ کے پاس 15 دن ہے، اور اس 15 دن میں ہی آپ نے لیمیٹیشن کو ضائع نہیں کرنا بلکہ عدالت سے رجوع کرنا ہے، اور پھر آپ کی عدالت جو ہے وہ داد رسی بھی کرے گی۔ اور اس نسبت جو کنزیومر کورٹ ہیں ان کو بہت وسیع اختیارات حاصل ہیں، جس طرح کہ میں نے کہا کہ وہ 7 دن تک قید بامشقت بھی سنا سکتا ہے، اور اگر کوئی کنزیومر کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کرتا ہے تو اس نسبت جس طرح کہ پنجاب کا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ سیکشن 32 سب کلاس 2 ہے، اس میں توہین عدالت میں 6 مہینے تک اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو اگر کسی کنزیومر کے ساتھ، کسی خریدار کے ساتھ اور کسی گاہک کے ساتھ کہاں پر بھی زیادتی ہوتی ہے اور پھر وہ زیادتی کے بعد اس کا مداوع نہیں ہوتا، تو یہ کنزیومر جو ہے وہ یا تو ڈپٹی کمشنر صاحب کو ایک درخواست کے ذریعے کمپلینٹ کریں گے، اور یا ایک پراپر سوٹ دائر کریں گے، دعویٰ دائر کریں گے کنزیومر کورٹ میں، جہاں پر اس خریدار کا مداوع ہوگا۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں یہ جو گن پھیلے ہوئے ہیں، یہ جو چور بازاریاں ہیں، ایک چیز کا ریٹ ایک دکان پر اگر جائیں گے تو وہ دوسرے والے سے ڈیفرنٹ ہوگا، اور یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس نسبت ان سے پرائس لسٹ چیک کرنی ہوگی۔ ایک بار میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، میں نے ایک دن نیبو پرچیز کرنا چاہے تو وہ نیبو جو تھے وہ ریڑھی والا وہ بہت مہنگے دے رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ پھر ایسا کریں کہ مجھے اس نسبت نرخنامہ دکھا دیں، تو اس نے کہا ہم نرخنامے وغیرہ نہیں مانتے، اور جاؤ، اور میں نہیں مانتا آپ کے نرخنامے کو، اور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں نے فارمیلٹی وائز یہ قانون تو پڑھا تھا، میں نے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کو کے نام پر ایک اپلیکیشن لکھی، تو بلیو می زبیر صاحب اس کے دوسرے دن ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو ہدایات دیے تھے کہ ان ریڑھیوں کا جو وہاں پر معائنہ کیا جائے اور ان کی پرائس لسٹ چیک کی جائے، تو بھاری بھر ان کو جرمانے بھی کیے گئے تھے، اور ان میں کسی کے پاس بھی نرخنامہ نہیں تھا، اور وہ اس طرح تھے کہ ایک ریڑھی والا ایک نرخ بتا رہا تھا اور دوسرے والا اس سے بڑھ کر بتا رہا تھا۔ تو اس نسبت ہم میں سے اویئرنس نہیں ہے، اگر اویئرنس ہے تو ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ قانونی چارہ جوئی کرنا شروع کر لیں اور اس کنزیومر کے جو لاز ہیں ان کو کارآمد بنانے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ایک حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بن جائے گا، اور ہر کنزیومر اپنا حق پہچان لے گا، اور جو فرنچائز والا ہے یا انڈسٹری والا ہے یا کسی مل والا ہے یا کسی سٹور والا ہے، وہ احتیاط کرے گا، اور وہ قطعاً ایسی چیز فروخت نہیں کرے گا جس میں غلط بیانی ہو اور جس میں وہ غلط پرائس کسی سے چارج کر رہا ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان نے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن کمی ہے تو وہ ہم میں ہے کہ ہم اپنا حق وصول کرنا اور حق لینا نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہیں تو اس نسبت ہم سستیاں وغیرہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب، جس طرح بات کر رہے تھے کنزیومر کورٹ کے حوالے سے، تو جہاں ہم پروگرام کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں تو لائٹ جا چکی ہے، گرمی بحال ہے، ظاہر ہے ہم بھی کنزیومر بھی ہیں وہاں ڈگے، تو اس حوالے سے بھی ظاہر بات ہے۔ لیکن ناظرین یہاں آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوگا جو ہمارا اسلام ہے یا اسلامی جو ہمیں قوانین ہے اس کے اندر تمام چیزیں، بدقسمتی ہے کہ جو اس طرح ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے ایک قرارداد ہے یہ صارف کے حوالے سے، کنزیومر کے حوالے سے، جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، جو اسلامی جو قوانین ہے، جو اس کا مقصد ٹوٹلی جہاں لب و لباب اگر اس کا نکالا جائے تو یہی ہے کہ جو معاشرتی معاملات ہوتے ہیں، جس طرح
हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की बात की जाती है तो मुआशरती जो मामलात जिस इंसान के भी बेहतर हो जाएंगे तो वो मेरे ख्याल हकूकुल्लाह भी जो होते हैं और हकूकुल इबाद खसूसन जिसकी बार बार वईदे भी हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो नाज़रीन हमारी यही कोशिश होती है आज कंज्यूमर सारिफ के हवाले से जो हमने आप तक पहुँचाई है मालूमात, तो ये आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी भी है जो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। चाहे आप शाय खुर्दनोश हो, चाहे आप किसी भी महकमे से कोई चीज़ भी, जिस तरह वापडा है, महकमे दीगर महकमे जिस एडवोकेट साहब ने बताया, बस हैं, अड्डेज हैं, डाइवोर्स वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें जिसके भी आप सारिफ बनते हैं कंज्यूमर कोर्ट में आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।